हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. सजाओं के बाद पीटीआई की जमात, पीटीआई की लोगों की क्या सूरत हाल है ये तो हम जानेंगे, लेकिन जब बात करते हैं मलिक रियाज साहब की तो उन्होंने फील्ड मार्शल को खत लिख डाला माफी का. इसके पीछे क्या वजूहात है ये भी जानना जरूरी है. पर मशहूर अदाकारा पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, आयशा सना साहिबा, उनकी गुमशुदगी की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं. असल हकीकत क्या है इससे भी आपको आगाह करेंगे. पर मैचेस की बात करते हैं इंटरनेशनली, तो चैंपियन लेजेंड्स लीग का फाइनल होना तो अभी बाकी है, पर पाकिस्तान ने यूएसए में होने वाले मैच में वेस्ट इंडीज को हरा दिया है. ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी डिस्कस करेंगे. और गुजरात में सहाफ़ियों पर पर्चे क्यों हो रहे हैं ये मैं जानना चाहूँगी. मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, सजाओं के बाद ये बताएं कि 5 अगस्त का क्या बनने वाला है. एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. 5 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं, और पीटीआई के लोग, पीटीआई की जमात जो पूरी है उसमें क्या तब्दीली आ रही है, क्या सूरत हाल है? अच्छा, एक तरफ तो सफ़े मातम बिछ गया, ज़ाहिर है कि ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 5 अगस्त को जो भी ड्रामा ये करने जा रहे थे उससे पहले इस तरह के फैसले आ जाएंगे. राइट. और बाकी रही बात तहरीक की, तो ये तहरीक भी 26 नवंबर और 25 मई और उस तरह की तहरीकों जैसी खोखली तहरीक मुझे नज़र आ रही थी. मतलब ये इन फैसलों से पहले ही सरगोदा, दहशतगर्दी अदालत, फैसलाबाद, ATC और लाहौर ATC के फैसलों से पहले मैंने ये बात की थी कि बिल्कुल इनकी जो है ना तहरीक वाली बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनकी आपस में एक यूनिट नहीं है. ये स्कैटर्ड पार्टी है इस वक्त, और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं पार्टी के अंदर. अलीमा बाजी का ग्रुप अलहदा है, अली मीन गंडापुर का अपना धड़ा, अपना ग्रुप है, वो KPK के सर पे सियासत कर रहे हैं विद इन पार्टी. और उसके बाद जो है बैरिस्टर गोहर जो है वो किस मार पे है वो किसी को आज तक समझ नहीं आ रही. शेर अफजल मरवत जो है वलैदा हो चुके हैं. और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो वो बिल्कुल एक होम्योपैथिक टाइप चल रहे होते हैं. साथ साथ होम्योपैथिक खड़े होते हैं, नजर आएंगे आपको, खड़े भी होंगे, बैठे भी होंगे, लेकिन वो डंग निकला हुआ जैसे होता है ना टाइप. और जो है मारूफ शायर मशरक अहमद फराज साहब के साहबजादे शिबली फराज, तो शिबली साहब 10 साल सजा. तो अब कहने का मकसद ये है कि ये इनकी लीडरशिप थी, और कुछ लीडरशिप इनकी जो है ना वो ज़ेरे ज़मीन चला गई, अंडरग्राउंड है उनका, यानी कि कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किधर हैं, वो कहाँ खड़े हैं. यानी कि ये जो 2 भाई हैं उमर बरादरान, असद उमर, ज़ुबैर उमर के शायद को नून लीग से अब इख्तलाफात हो गए हैं, और असद उमर जो हैं वो PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं. वो कहाँ हैं, वो सियासत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ पता कोई नहीं है. और बाकी की सूरत हाल आपके सामने है. तो अब ये है कि उसके साथ साथ जो है वो जो लोग किसी भी वजह से किसी भी तरह 9 मई केसेस से बरी हो गए, उधर जश्न का समा भी है. सर, जश्न तो है. सॉरी, मैं आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा. पर ये जो लोग नाअहल हो चुके हैं, और मैं एक और शख्सियत की बात भी करूंगी, हमाद अजहर साहब की बात भी, जो मफरूर हैं. सुना कि उनकी मिसेज उनके बिहाफ पर अब जो है वो देखिए फ्रंट पर आएंगी. मैं वो आपको बात बताता हूँ. वो तो अब बहुत से लोगों की बीवियां फ्रंट पे आएंगी, बच्चे फ्रंट पे आएंगे. नहीं तो फैमिलीज में से कोई आना शुरू हो जाएगा जो नाअहल हुई हैं, उनकी जान. हाँ, ये देखे ना, ये मसला ये है कि ये मियां अजहर की डेथ के बाद की डेवलपमेंट है ना. अब तो कई अमाद अजहर केसेस आ गए ना, कई अमाद अजहर, यानी कि अब तो जो है ना कितने ऐसे लोग हैं जो जिनकी सीटें खाली होने जा रही हैं, जो नाअहल होने जा रहे हैं. इलेक्शन कमीशन बाकायदा उनके नोटिफिकेशन मेरा ख्याल है कि कुछ ही घंटों में जारी कर देगा या 1-2 दिनों में जारी कर देगा. तो वो सारी नशिस्तें खाली हो जाएंगी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, जिसमें उमर अयूब शामिल हैं, जिसमें ज़रताज गुल हैं, जिसमें शिबली फराज हैं, और इसी तरह वो जो चट्टा साहब के साहबजादे हैं, कोई अहमद चट्टा समथिंग उनका नाम है, वो हैं, बच्छड़ है. ये सारे सूबाई असम्बलीज़ हैं, कौमी असम्बली है, सिंध असम्बली है. तो अब ये है कि KPK असम्बली है, तो वहाँ पे सब पे ज़ाहिर है अब ज़िमनी इंतखाब ही होने हैं ना. अब इसका कोई और हल तो है कोई नहीं. कोई ये तो नहीं हो सकता कि ये जो जिसने नाअहल है इनकी तस्वीरें इनकी सीटों पे लग जाएंगी. और ये ज़िमनी इलेक्शंस तो होंगे, ज़िमनी इलेक्शन होंगे,
آپ کا سوال یہ ہے کہ حماد اظہر جو ہے اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ وہ خود چونکہ مفرور ہیں ابھی, وہ ان کو اجازت دی گئی تھی صرف اپنے والد کی تدفین کے لیے اور کچھ دن وہ گھر رکے, مگر ظاہر بات ہے کیسز ان کے اوپر ہیں. اب یہ ہے کہ اگر وہ بھی سزا ہو جاتی ہے ان کو تو وہ بھی نااہل ہوتے ہیں, اور نااہل ہوتے ہیں تو وہ نااہل ہونے کا ایسا بندہ جو پارلیمنٹرین نہیں ہے اور اس کو سزا ہو جاتی تو جب تک وہ سزا پوری نہیں ہوتی تو وہ نااہل ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی طرح کے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے, پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے, کانٹیسٹ کرنے کے حوالے سے آفیشیل بیسس پہ. رائٹ. تو اب یہ ہے کہ حماد اظہر چونکہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ شاید مفروری میں یہ ضمنی الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے تو وہ ایسے آپ گراؤنڈ پہ نہ ہو تو الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. تو اطلاع آ رہی ہیں کہ مریم حماد غالباً ان کا نام ہے, ملتان سے ان کا تعلق ہے اور وہ حماد اظہر کی مسز ہیں, شاید ان کو الیکشن لڑایا جائے اس حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی جو امیدوار ہیں وہ میاں اظہر والی سیٹ پہ جو خالی ہوئی ہے مرحوم, وہاں پہ ان کی بہو اور حماد اظہر کی مسز مریم جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتی. اچھا, یہاں پہ بڑا ایک اور بھی ڈرامائی جو ہے نا خبریں آ رہی ہیں اس حلقے سے. بتائیے. اس حلقے سے ایک ہمارے سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں, میرے ایڈیٹر بھی رہے ہیں, جنید سلیم, انہوں نے ایک خبر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اس حلقے سے. یعنی پہلی وہ آل راؤنڈر ہیں تو ہاں جی, آپ وہ تو ابھی ہم ان کے ڈیزیگنیشن سارے گنتے ہیں. یہ ان کی خبر ہے جنید سلیم کی. جنید سلیم صاحب تو اپنی خواہشات پہ بھی بہت زیادہ تجزیے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, جن کا یعنی کہ موسٹلی چیزیں ان کی باؤنسی ہوئی ہیں. وہ جنگ سے لے کے اور پہلے سے لے کے وہ تو پتہ نہیں, عمران خان کو روز انہوں نے آزاد بھی کروا دیا. یہ ایک دور میں نا وہ کامران خان جو ہے وہ ہوتے تھے جیو میں, تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو روز رات کو کامران خان اپنے شو میں جو ہے وہ گرا کے سوتے تھے آصف علی زرداری کی حکومت, اور پیپلز پارٹی ڈیلی رات کو وہ گرا کے اپنے شو میں حکومت گرا کے سوتے تھے. صبح ہم اٹھتے تھے تو پھر حکومت ابھی ہوتی تھی. وہ 5 سال پورے کر گئی حکومت. تو جنید سلیم صاحب کے تجزیے تبصرے وہ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں. وہ ہاں ریٹنگ ضرور ہے, تو وہ پی ٹی آئی کی آپ بات کریں, عمران خان کی وہ ریٹنگ مل جاتی ہے آپ کو, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کی تعریف کریں, اسے مظلوم شو کریں, اور اس کی جو ہے قید کو جو ہے وہ آپ کہیں کہ غیر قانونی قید ہے, انتقامی قید ہے, وہ آپ اس طرح کی باتیں کریں تو ریٹنگ مل جاتی ہے آپ کو. تو ادروائز جو ہے نا, یہ بھی ایک انہوں نے خبر دے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں میاں اظہر والے حلقے سے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑیں گے یا پیپلز پارٹی کی. ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑیں گے, اور ساتھ کیا بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے گا. شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑ گئی ہے, محسن نقوی ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور محسن نقوی جو ہے اسحاق ڈار کے پیچھے امریکہ پہنچ گئے ہیں اور نجی دورے پہ گئے ہیں, اور محسن نقوی وہاں پہ بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہاں سے وہ اجازت لینے گئے ہیں کہ وہ آ کے یہ ساندے والا جو حلقہ ہے میاں اظہر والا ساندہ جو بند ہے سارا بابو صابو اور سبزدر, یہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے محسن نقوی, اور وہ ایم این اے بن جائیں گے, قومی اسمبلی میں آ جائیں گے, اور پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ تجزیہ جنید سلیم صاحب کا ہے. اور ایک طرف اسی پارٹی کا وزیر اعظم, اس کی کرسی جب محسن نقوی کی وجہ سے کھینچی جائے گی تو کہتے ہیں شاید وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ بھی الیکشن لڑنے چلے. ان کی پریڈکشنز ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بادشاہ سلامت ہے, کیمرہ کھلا ہو, کرسی لگی ہو, اے سی لگا ہو, آپ جو مرضی باتیں کریں. تو انہوں نے یہ کہا. ٹھیک. اچھا, یہ میں چونکہ وہ حلقہ ڈسکس ہو رہا تھا, تو یہ ایک پہلو آپ نے بتا دیا. لاہور کا یہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ, رائٹ, یہاں پہ ارائیں ووٹ بہت زیادہ ہے, اور میاں اظہر جو ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ تو جتنا پڑا, پی ٹی آئی کا ووٹ کو بہت زیادہ نہیں ہے اس حلقے میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ برادری ووٹ زیادہ ہے. اور اس حلقے کا جو حدود اربع ہے اگر اس کو دیکھیں, اور آپ سبزدر سے شروع ہو جائیں, اور آگے آپ جو ہے نا بابو صابو اور نیازی, اور اس کے بعد ساندہ, چھوٹا ساندہ, بڑا ساندہ, اور یہ جو پوری پٹی ہے, اور ادھر سے آپ آ جاتے ہیں تو اس میں گلشن راوی اور چوک یتیم خانہ, اور یہ جو ہے بستامی ہے, اور سبن آباد کا کچھ ایریا بھی اس میں پڑتا ہے. تو یہاں پہ جو برادریاں بڑی, اس میں ارائیں برادری کا ووٹ بہت زیادہ ہے, میجورٹی, اور جو ہمیشہ
پہلے بھی میاں اظہر کو ووٹ پڑا ہے. ٹھیک تو اس میں یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے ان کی جو کہ بہو لڑ رہی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کن حالات میں. اچھا وہ آپ جو بات کر رہی تھی, اچھا حماد اظہر جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے, میاں اظہر اگر نہیں ہے تو وہاں پہ ایک جو ہے نا سمپتی کا ووٹ لینے کے لیے یہ کارڈ کھیلا جاتا ہے, اور یہ عمران خان صاحب بہت کھیلتے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب ایک دفعہ 9 سیٹوں پہ خود ہی الیکشن لڑ پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا وہ بچ جائیں, نااہل نہ ہو, وہ سزا ان کو نہ ہو, اللہ کرے لمبی چوڑی, تو وہ خود ہی ساری سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں اس دفعہ بھی. پہلے بھی لڑے تھے ایک دفعہ ضمنی میں, آپ کو یاد ہوگا 9 سیٹوں پہ عمران خان الیکشن لڑ گئے. یعنی کہ اتنا مضحکہ خیز وہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا قومی خزانے سے کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے, اور ہم 9 سیٹوں میں رکھنی تو آپ نے ایک سیٹ ہے نا, وہ 9 پہ لڑ گئے تھے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان کی سوچ اور ان کی ہمیشہ والی جو ایک اسٹریٹجی اور ایک انا اور ضد, یہ موسٹلی یہی ہوگا کہ یہ جتنے لوگ ان کو سزائیں ہو رہی ہیں اور ڈی سیٹ ہو رہے ہیں, نااہل ہو رہے ہیں, ان کے نا فیملی ممبرس کو کوشش کیا جائے گا کہ یہ ان کے بہاف پہ آ کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی, کچھ کی بیویاں آئیں گی منظر عام پہ, کچھ کی بیویاں آئیں گی جن کے کوئی بچے بڑے ہیں اور اہل ہیں لڑنے کے ایج کے حساب سے, اور وہ پورا اترتے ہیں قوانین پہ ایجوکیشن کے حوالے سے, تو ان کے بچوں کو لڑایا جائے گا الیکشن. تو یہ اس طرح کی صورت. ادروائز جو ہے ایک امپورٹنٹ پہلو اب یہ ہے کہ 5 اگست آ رہا, یہ امتحان ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کا جو 9 مئی میں تو بچ گئے کسی نہ کسی وجہ سے, کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں, نہیں زیادہ کو ہو گئی, سزائیں زیادہ کو ہوئی ہیں. تو سرگودا کا بھی ہاں وہ ٹوٹل ملا کے وہ زیادہ کوئی ہیں, وہ سزائیں تو میرا خیال ہے کوئی 195 کے قریب لوگوں کو ہوئی ہیں, اور 85-90 جو ہیں وہ بری ہوئے ہیں ٹوٹل ابھی تک, اور عمران خان کا اور فیصلہ ان کا نہ باقی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں فواد چودھری جی اور ان کی طرح یہ جو خیال کاسترو ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنے ہم نے کل نام بتائے تھے جو شاہ محمود قریشی ہیں, زین قریشی ہیں, یہ بری ہوئے ہیں, ہوئے ہیں بری. بالکل. شاہ محمود تو شاید ابھی کسی کیس میں اندر ہے, پتہ نہیں ابھی ان کی روبکار جاری ہوئی ہے, یا زین قریشی ہو گئے. اب یہ بری ہونے والے پی ٹی آئی کے کارکن 9 مئی کو جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے, 5 اگست کو ان کا سٹانس کیا ہوگا جب تحریک شروع ہو جائے گی پی ٹی آئی کی؟ وہ کہاں ہوں گے, روڈ پہ, گھر پہ, یا فلائٹیں پکڑ کے کوئی نکل جائیں گے قریب ملکوں میں, کہیں کوئی بڑی خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھوپھو کی طرف حکومت سے ہاتھ اگر یہ ملائیں گے تو ابھی وہ ہاتھ ظاہر نہیں کیا جائے گا فوری طور پہ. ٹھیک ہے, اس ہاتھ کو تھوڑا سا نا, ہاتھ پہ بندہ رومال بھی تو لپیٹ لیتا ہے, یا بندہ جیب میں ڈال لیتا, ہاتھ ہے جیب میں ڈالا ہوا ہاتھ, یعنی کہ ڈیل بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ڈیلیں کیا ہونی ہے ان کے ساتھ؟ ڈیل ہوتی ہے برابری کی سطح پہ. ڈیل اگر آپ کی کسی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا ڈیل میں. تو ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہی بہت ہے کہ ان کی جان چھوٹ گئی. تو اب یہ لوگ اس وقت بہت یہ 10 سال کے لیے جیلوں میں نہیں چلے گئے جی, ٹھیک ہے, اور ان کی معافی تلافی ہو گئی یہ کہیں. لیکن زرتاج کو شبلی فراز کو 30 سال نہیں, وہ بھی ایک کنفیوژن ہے. البتہ سزائیں ان کو ہوئی ہیں, 10 سال تو منیمم ہے. یہ کل جیو کی خبر تھی کہ 3 مقدمات میں 10 سال, اس میں کنفیوژن ہے, لیکن یہ کہ 10 سال کنفرم ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو اپنی پوزیشن 5 اگست کو پتہ چل جائے گی, یہ کہاں کھڑے ہیں. یہ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں جی, اور 9 مئی میں تو ان کی بچت ہو گئی, یہ بری ہو گئے, معافی تلافی, اور ظاہری بات ہے انہوں نے ثابت کیا ہوگا کہ ہم اس طرح کی پرتشدد جو تحریک ہے اس کا حصہ نہیں تھے, نہ بننا چاہتے ہیں جی, ٹھیک ہے. اور یہاں تو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے, لیڈر لیس پارٹی ہے اس وقت, اور اس طرح کی صورتحال میں کون رسک لے گا کہ ان کے لیے سڑک پہ نکلے اور پتہ نہیں کوئی کچھ کر جائے اور پھر پھنسے اس میں جا کے, اور ایک بے لذت گناہ. تو اس طرح کی صورتحال. چلے لیٹس سی, اس وقت نازک صورتحال ہے, اور جس ہم کہہ سکتے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے, سچویشن ہے پی ٹی آئی کی. 5 اگست آنے میں بھی کچھ دیر دی رہے گی, لیکن اس سے پہلے جس طرح کہ یہ ممکن ہے 90% چانسز ہیں کہ عمران خان کو بھی جو سزا ہے وہ سنا دی جائے گی, تو وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. سر, بات کر لیتے ہیں ملک ریاض صاحب کی. سنا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کو ایک خط لکھا ہے معافی کا. اچھا, اس میں پھر میرے ایک دوست کو ڈسکس مجھے کرنا پڑے گا. یہ نا خبر اعزاز سید نے دی ہے,
جی بتائیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک ریاض نے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جی جناب سید عاصم منیر صاحب کو ایک خط لکھا جون میں پہلا خط لکھا اور انہیں کہا جی کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میرے حوالے سے جو تحفظات ہیں اداروں کو اور حکومت کو مجھے صفائی کا موقع دیا جائے اور میں اس طرح کا نہیں ہوں, میں اچھا بچہ بن جاتا ہوں جب کوئی چاہے, جب کوئی, یہ میں ویسے تو انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے اور میں اچھا پھر ایک اور خط لکھا, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا, اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. ہاں جون والے خط کے بعد تو آپ کے سامنے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. جی بالکل کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, گرفتاریاں شروع ہو گئی. اب پتہ چلا ہے کہ ایک اور خط لکھ دیا, دوسرا خط لکھ دیا. دوسرے خط میں بقول جو ہے رپورٹر صاحب جو رپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں شہداء جو ہیں پاک فوج کے, ان کے لیے 3000 کنال جگہ جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں ایز اے گفٹ کیا لیں. اب اس کو اب یہی تو میرا سوال ہے کہ اس کو کیا کہیں, کیا سوچیں, یا سمجھ لیں آپ, یا گفٹ بارٹر سمجھ لیں, یا ان کی یہ عادت سمجھ لیں کہ آپ اس طرح کی آفرز کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو آپ کنونس کر لیتے ہیں. اچھا ساتھ میں انہوں نے ہاں ایک جو پہلو مثبت پہلو وہ یہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو ہے نا موقع دیا جائے اور میرے کیسز ختم کیے جائیں اور ہمیں جو ہے نا پاکستان آنے کا موقع دیا جائے اور میں جو ہے نا ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, یہ انہوں نے کہا. تو ساتھ وہ 3000 کنال کی آفر کر دی ہے, اور بھی کچھ آفرز ہوں گی, ابھی میں نے وہ پورا سنا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تو جو فیلڈ مارشل ہے وہ نہیں ان دیکھیں نا, فیلڈ مارشل ان کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے, رائٹ, ان کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے. اپیل تو ان کے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہاں جی کو ڈیل انہوں نے تو نہیں کرنا, رائٹ, اس کے لیے تو محکمے ادارے ہیں. ہاں پروسیجر کے تھرو البتہ یہ بھی انہوں نے کچھ نام اس میں ڈسکس کیے تھے کہ کچھ لوگ کچھ اداروں کے ہیڈز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے ملک ریاض کو, اور وہ آئیں یہاں پہ اور آ کے جو ہے نا وہ ملک کی خدمت کریں. اچھا ٹھیک, ملک کی خدمت کریں, صفائی پیش نہ کریں, ملک کی خدمت, اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ایک سربراہ کا نام لیا ایک ادارے کے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو معافی دی جائے اور اور ان پہ جو سختی ہے وہ جاری رکھی جائے اور ریکوری کی جائے جو قومی خزانے کا پیسہ ہے. وہ یہ ڈفرینٹ اداروں کے, ہماری جو مختلف ادارے ہیں ان کے سربراہوں کے نام اوپینین مکس ہیں. انہوں نے تو کچھ نام بھی لیے کہ فلاں ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ان کو معافی دینی چاہیے, فلاں نے بھی کہا دینی چاہیے, لیکن فلاں بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے اس کے سربراہ نے کہا کہ نہیں دینی چاہیے. وہ فلاں امپورٹنٹ کون سا ادارہ ہے, نام بتا دیں یار. MIA صحیح ہے, میں وہ نام لے لیتا ہوں, وہ ضروری غیر ضروری نام ہے نا. آپ کی کیا اوپینین ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بار بار لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ ہر دور میں آپ اس طرح کر کے ملک سے باہر چلے جائیں اور کبھی آپ منہ کر لیں سندھ کی طرف, جب ادھر جو ہے وہ دوسری حکومت آتی ہے پھر آپ جا کے واصف علی زرداری کے ساتھ ساز باز شروع کر دیں. جب ادھر ہو تو اس سے پہلے آپ ادھر نون لیگ کے ساتھ کرنا شروع کریں, ان دونوں پہ برا وقت آئے, پھر آپ PTI کے ساتھ چلے جائیں, پھر عمران خان کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل آ جائے, القادر ٹرسٹ کا اسکینڈل آ جائے. اب یہاں پہ ایک اور بھی ریومرز ہیں کہ انہوں نے لاہور میں کئی ایکڑز پہ بلاول ہاؤس بنا کے گفٹ کیا آصف علی زرداری کو, بیریٹ آن لاہور. اب اس کا کیا حساب ہے بلاول ہاؤس کا؟ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہلکا پلکا کہیں نہ کہیں سے یہ بات آنا شروع ہوئی کہ نہیں اس کے ہم آہستہ آہستہ پیسے دے رہے ہیں, یعنی کہ ملک ریاض نے قسطوں پہ دیا ہوا گھر بنا کے. آپ نے وہ گھر دیکھا ہوا, کبھی گئی بلاول ہاؤس آپ؟ وہ قلعہ نما گھر ہے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑا رقبہ ہے جس پہ وہ گھر بنا کے دیا ملک ریاض نے. کیوں گفٹ کیا مثلاً, کیوں کیا؟ آپ اس بات کو اس طرح کر لیں کہ ملک ریاض جو ہے وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی, فرح گوگی کو بشرا بی بی کے لیے ہیرے کی, ڈائمنڈ کی انگوٹھی, سیٹ, جیولری کیوں دے رہے تھے؟ کیوں دے رہے, کس لیے دے رہے تھے, پوائنٹ کس وجہ سے دے رہے, ٹھیک ہے. اور القادر ٹرسٹ کی زمین انہوں نے کس لیے دی, کیوں دی؟ تو اس طرح کی صورتحال ہے. البتہ اطلاعات یہ بھی ہیں دبئی میں نہیں ہے, اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے کوئی تیاری کر لی گئی ہے.
اور انہیں پاکستان جو ہے لایا جا سکتا ہے گرفتار کر کے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے ان کے اکلوتے صاحبزادے علی ریاض ملک بھی یہاں سے مفرور ہیں, اور ان کی تمام تر جو مینجمنٹ ہے اس وقت وہ تتر بتر ہے. ملک کے جو اندر ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے, ان کے دفاتر جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور یہ اسکرین سے بالکل غائب ہیں. اور سم تھنگ قریشی فلاں 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 جو دبئی میں ہیں وہ بھی غائب. ٹھیک ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت. سر آپ نے کہا تھا مالٹا ہے اور وہاں پہ ٹریٹی نہیں ہے انٹرپول کی. نہیں, پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ نہ ہو, اس لیے گئے ہوں, اس لیے گئے ہوں. مالٹا ایک ایسی کنٹری ہے, ویسے تو یہ میرا بڑا فیوریٹ فروٹ ہے مالٹا, لیکن بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ملک کے جو اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, جب نہیں تھے ایسے بھی کئی نام ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کی مالٹا کی جو ہے وہ نیشنلٹیز لے رکھی ہیں کہ کبھی بھی اگر جانا ہو تو پھر مالٹا بہتر ہے. ٹھیک ہو. اور یہ اورنج کلر کا نہیں ہے, یہ مالٹا کنٹری کا نام ہے. تھینک یو فار شیئرنگ دس. عائشہ ثنا کی بات کرتے ہیں جو کہ مشہور اداکارہ ہیں پاکستان کی. ان کی گمشدگی کی خبریں چل رہی ہیں, کیا ریومرز ہیں اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ عائشہ ثنا بڑی زبردست آرٹسٹ ہیں, پاکستان کی اداکارہ ہیں, ٹی وی ہوسٹ ہیں, اور زیادہ وہ ان کا ایک وائرل ہوا تھا کلپ برائٹ کرو, یاد ہے آپ کو؟ اچھا, ادروائز عائشہ ثنا کھاتے پیتے گھر سے بلونگ کرتی ہیں, اور گلبرگ میں ان کی اپنے نام پہ پراپرٹیز ہیں حسین چوک کے پاس غالباً, اور جہاں پہ آج کل وہ آہد پلازا بھی ہے اور وہ آئس کریم پارلر اور سارے وہ بنے ہوئے. لیکن حیرت انگیز طور پہ ایک واقعہ ہوتا ہے. عائشہ ثنا جو ہے جوائن کر لیتی ہے استاد راحت فتح علی خان, اور وہ ان کے تمام آپ وہ نکال کے دیکھ لیں چند سال پہلے کے جتنے غیر ملکی دورے ہیں کارپوریٹ شوز یہاں کے ہیں, عائشہ ثنا استاد راحت فتح علی خان کو اسٹیج پہ اناؤنس کرتی تھی ان کی انٹری. انہوں نے RFA کے جو ادارہ ہے راحت فتح علی خان, اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ امپلائر ہو گئی. ٹھیک ہے, پرماننٹ ایگریمنٹ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف شوز کر رہی تھیں اور بڑا ان کے پاس کام ہوتا تھا, اور ان کا بڑا اچھا ایک نیٹ ورک تھا. اور اس وقت کے MD PTV یوسف بیگ مرزا کی وہ بیوی رہی اس سے پہلے, اور وہ ایک تعلقات کے حوالے سے اور ادروائز ایک اسٹرانگ خاتون تھی. کام شام جو جس کو کہتے ہیں نا وہ کھو کے بھی لے لیندی سی, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور اس نے ہوسٹ کرنا ہے یا کوئی شو بن رہا ہے تو وہ لے لیتی تھی, باوجود اس کے کہ جب علیحدگی بھی ہو گئی یوسف بیگ مرزا سے ان کی. اچھا, ایک غالباً ان کی چھوٹی بیٹی تھی. اب جو ہے وہ اور ادھر بھی ان کا کام بڑا سیٹ, اور وہ پورے غیر ملکی دورے کر رہی ہیں, UK, یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, سارا استاد راحت فتح علی خان کے ساتھ وہ ٹریول کر رہی ہیں, اور پرماننٹ وہ حصہ بن گئی استاد راحت فتح علی خان گروپ کی عائشہ ثنا. اس کے بعد اچانک سے یہ ہوتا ہے, اور یہ بڑی ایک حیرت انگیز سی بات ہے کہ میں نے آپ کو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتایا, وہ بڑے اچھے خاندان سے بلونگ کرتی ہیں, اور کیریئر بھی بتایا کتنا زبردست اور سکسیسفل کیریئر ہے, پیسے ویسے کی کبھی. اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے, مجھے اب باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ان کا گھر اتنا خوبصورت تھا, اپنا ذاتی گھر لاہور میں, جو وہ شوٹنگز کے لیے رینٹ آؤٹ کیا کرتے تھے. یعنی کہ وہ کتنا خوبصورت بنا ہوگا جو ڈراموں اور فلموں کے لیے لوگ شفٹوں میں لیتے تھے. تو اس طرح کی رہن سہن اور لائف سٹائل یہ تھا. اب اچانک ایک بڑی عجیب واقعہ ہوتا ہے, بتائیے. وہ یہ ہوتا ہے کہ عائشہ ثنا, مجھے اب کچھ نام یاد آ رہے ہیں, ایک وہ ہمارے فرینڈ ہی ہیں سوشل میڈیا پہ, علی معین, ان کی مسز جو تھیں وہ PTI میں تھیں, لیکن علی معین جو ہیں ان کا کافی تعلق حمزہ شہباز شریف سے کافی دوستی یہ ہو گئے. اور اس طرح کے اور بھی 3-4 نام ہیں جن کو میرے ذہن میں آ جائیں گے. یہ ایک نا حلقہ احباب تھا عائشہ ثنا کا, جو ویک میں ایک دفعہ یہ اکٹھے ہوتے تھے, گیٹ ٹوگیدر, کھانا پینا, پارٹی, یہ وہ سارا ہوتا تھا. عائشہ ثنا نے کچھ لوگوں سے ادھار پیسے مانگے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ جو کمیٹی سسٹم ہوتا ہے کچھ یہ سسٹم تھا. تو عائشہ ثنا ان سب کے بقول 4 سے 5 لوگوں کے بقول کوئی 10 سے 12 کروڑ روپیہ ان سے
اکٹھا کر کے ادھار کے نام پہ, ایک اپنی باری سے پہلے کمیٹی لینے کے نام پہ, کسی لون کے نام پہ, ضرورت بتا کے اس طرح کچھ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے, اور اچانک عائشہ ثنا اپنے موبائل بند کر کے بھاگ گئے, ملک سے باہر چلے گئے. اور میری جو شروع کی اطلاع تھی اس میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ یو کے ہیں, انگلینڈ کے کسی سٹی میں, بریڈ فورڈ, برمنگھم, اس طرح کی کوئی سٹی ہمیں بتائی گئی تھی, تو وہاں شفٹ ہو گئی. تو اچھا بڑی حیرت انگیز بات تھی یہ نا کہ ایک اتنی ریناؤنڈ خاتون اور ویل ریپیوٹیڈ اور کریڈیبلٹی اور سارا, اور کام شام کا کوئی پرابلم کبھی اس خاتون کو میں نے نہیں دیکھا کہ کام اس کے پاس نہ ہو. تو اب یہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا, جس میں یہ علی معین سم تھنگ اسی طرح کا نام ہے ان کا, اور ایک ڈاکٹر ہے وہ, کچھ لوگوں نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ گئی, اور پولیس اسٹیشن چلے گئے, چیکس بھی ہیں جو باؤنس ہو گئے. اچھا کچھ تو لوگ ایسے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایک دوسرے کو فون کرتے تھے, اسے ڈھونڈ رہے تھے, لیکن وہ ان لوگوں نے ہم سے بات نہیں کی, یعنی کہ منظر عام پہ نہیں آئے, پولیس اسٹیشن نہیں گئے اس کے خلاف کاروائی کروانے کے لیے. لیکن کچھ لوگوں نے کاروائی کر دی, اور ایف آئی آر اس وقت عائشہ ثنا اشتہاری ہے چیک ڈس آنر کے مقدمات میں, اور فراڈ کے 406 کے مقدمات میں عائشہ ثنا اشتہاری ملزمہ ہے اس وقت آج کے دن, اور مفرور ہے. اچھا وہ لوگ خیر کرتے رہے, ہمیں آج تک نہیں اطلاع ملی, اور اس بات کو اب کافی سال گزر چکے ہیں, 2 3 4 سے 5 سال تک کا عرصہ ہے, اور عائشہ ثنا غائب ہو گئی, اور ایک اپنے کام کی سپر سٹار ایکٹریس, ٹی وی ہوسٹ. اچھا تو اب یہ کوئی ریومرز اس طرح کی آئیں جی کہ ان کی پتہ نہیں کوئی ڈیڈ باڈی, وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بات جو ہے نہیں گمشدگی بھی نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے گئی, فون بند کیے. اب کیا پلان تھا, کیوں کیا, اور یہ جتنی میں اماؤنٹ بتا رہا ہوں, یہ اماؤنٹ عائشہ ثنا کے رہن سہن, کیریئر, فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, اور ان کے ادھر جو پراپرٹیز بتائی جاتی ہیں لاہور کے علاقے گلبرگ میں ان کے نام, یہ بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے, یہ چند کروڑ ہے, یہ چند کروڑ ہے, مگر پتہ نہیں کیوں, آئی ڈونٹ نو. ان دنوں بتایا جاتا ہے کہ وہ پریشان بھی تھی, ڈسٹرب تھی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. البتہ وہ بالکل کوئی اطلاع نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے. اگر آپ بات کریں آج کے کوئی خدا نہ خواستہ کہ ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, تو کوئی ڈیڈ باڈی تو کہیں ہونی چاہیے نا, خدا نہ خواستہ اگر ہوا ہے. ادروائز جو ہے وہ کسی کے رابطے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آج سے نہیں, یہ تو آج آنی شروع ہوئی نا خبریں اور ولاگز وغیرہ, یہ آج سے نہیں ہے, یہ ماجرا 5 سال پرانا ہے. یہ 5 سال سے وہ اسی طرح لاپتہ ہے, اسی طرح کسی کے رابطے میں نہیں ہے, اسی طرح گمشدہ ہے جیسے وہ 5 سال پہلے تھی. سمپل سی کہانی ہے, لیکن اصل حقیقت کیا ہے, یہ جو ہم سن رہے ہیں ادھر ادھر سے باتیں, یہ تو وہ خود ہی ایک دفعہ آ کر بتا سکتی ہیں کہ کتنے پیسے انہوں نے دینے ہیں اور کیا ماجرا ہے. اینی ویز سر, چیمپئن لیجنڈس لیگ کی بات کرتے ہیں. پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ فائنل کھیلنا ہے, لیکن یو ایس اے میں ہونے والا پہلا میچ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو ہوا, اس میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دی ہے. بہت حیرانگی کی بات ہے, ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے یہ. اچھا میں تو بالکل ہی نہیں کر رہا تھا, میں تو صبح اٹھا نا تو وہ میچ ختم ہو چکا تھا, تو وہ انہوں نے کوئی 170 پلس کیے تھے, تو وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 167 پہ آؤٹ ہو گئی, اور وہ بھی کوئی محمد نواز نے 5 گیندوں پہ 3 آؤٹ کر دیے, تو میچ ہی پلٹ گیا. تو یہ بڑا خوشگوار حیرت ہے, سرپرائز ہے, سیریسلی لی انہوں نے, کمال ہے یار. یہ تو اینڈ ہی ہو گیا, یہ تو جو ہے نا شائن, وہ رنگ والے شائن نہیں نکلے. ابھی تو پہلا میچ ہوا ہے, ابھی پہلا ہوا ہے, اب یہ 3 میچوں کی سیریز ہے. تو اچھا اب یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی بڑے عرصے سے کوئی آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ اور انڈیا جیسی ٹیم نہیں ہے, اور نیوزی لینڈ جیسی ٹیم نہیں ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی اب 7ویں 8ویں نمبر کی ٹیم بن چکی ہے, ایوریج پرفارمنس دے رہی ہے. ہاں, اب وہ کوئی اتنے اچھے پلیئرز بھی نہیں ملے. ایک ان کا وکٹ کیپر ہے پورن, وہ اچھا بیٹسمین ہے. آندرے رسل جو ہے یہ ان آؤٹ ہوتے رہتے ہیں, اور یہ زیادہ جو ہے نا دوسری لیگز وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں.
ادروائز کوئی اتنے کوئی سپر اسٹار ویسٹ انڈیز کے پاس نہیں ہے. تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے کہ پاکستان نے کوئی ہلکی ٹیم سے کھیلیں, ہلکی ٹیم سے کھیلیں, جیسے بنگلہ دیش سے ہار کے آئے ہیں. بنگلہ دیش سے کوئی زیادہ مختلف ٹیم ویسٹ انڈیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ کافی دیر بعد ہماری ٹیم کی طرف سے کوئی میچ جیتنے کی خبر آئی ہے. چلے وہ ایک اچھا, اور شروع میں یہ نہیں ہے کہ پہلے 2 ہار گئے ہوئے ہیں, رائٹ, تو سیریز ہار چکے ہیں, تو اینڈ پہ ایک کھانا پوری کر کے آپ آگے. اب پہلا جیتے, اب دیکھتے ہیں دوسرے میں کیا بنتا ہے. ابھی 2 میچ, لیکن ہمیں عادت نہیں رہی یہ سننے کی کہ وہ جیت گئے. بالکل ٹھیک بات کیا. ہم تو ایک ہاری ہوئی دعاؤں کے ساتھ ان کو گراؤنڈ میں بھیجتے ہیں روز, اور وہ ہماری امیدوں پہ پورا اترتے ہیں ویسے, اور ہار کے باہر آ جاتے ہیں. ٹرو. اور محسن نقوی صاحب چونکہ غیر ملکی دوروں پہ ہیں, ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو. لیکن سر آپ نے سلیم صاحب کی پریڈکشن شیئر کی کہ یو نیور نو, اور ان کے پاس اتنی ذمہ داریاں ہیں. وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وہ چیئرمین پی سی بی ہیں, وہ پریزیڈنٹ ایشین کرکٹ کونسل ہیں, وہ سینیٹر ہیں, وہ وزیر داخلہ ہیں, اور اب شاید وہ وزیر اعظم کا بھی نام چلتا رہتا ہے یا وہ اپنا نام چلواتے رہتے ہیں. تو بزی بہت زیادہ ہے. اور جو ہے وہ اطلاع ہے کہ شاید وہ امریکہ گئے ہیں, تو اب ٹیم بھی وہاں پہ ہے. تو جب وہ جاتے ہیں ٹیم جیتتی بھی ہے. اب پتہ نہیں یہ پرلی ٹیم کو دبکا مارتے ہیں جا کے وزیر داخلہ بھی ہیں, یہ بھی ایک آرٹ ہے. یہ دوسری ٹیم کو جا کے کہتے ہیں کہ بندے سے پتر بنو, اور یا اپنی کو کہتے ہیں کہ انسان بنو. تو کچھ کرتے ضرور ہیں, یا ان کی برکت ہے جانے کی. ہاں, تو یہ ہاں. اور اگر ایک ہی عہدہ اور لے لینا, ٹیم مینیجر بھی خود بن جائے, تو پھر ٹیم کے ساتھ ان کا رہنا ضروری ہوگا. ٹیم کے ساتھ ہی رہیں, سرجریز کی پر ضرورت نہیں پڑے. ہاں, ٹیم کے ساتھ رہیں, ساتھ ساتھ ان کو ڈوز دیتے رہیں اور میڈیسن دیتے رہیں تاکہ وہ جیتنا شروع کر دیں. اسی طرح ابھی 2 میچز باقی ہیں یو ایس اے میں ہونے والے میچ کے, تو لیٹس سی کیا بنتا ہے پاکستان کا. اینی ویز سر, بات کرتے ہیں گجرات میں جو صحافی ہیں, ایک صحافی نہیں بلکہ جتنے بھی صحافی ہیں, ان میں سے چند صحافیوں پر پرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا, یہ نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہی جب یہ سرکاری جو ملازمین ہیں اور یہ سرکاری محکمے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, یہ محکمہ ہیلتھ کا معاملہ ہے, تو وہاں پہ جب جو ہے نا ہمارے لوگ کوئی خبریں دیتے ہیں, وہاں پہ جا کے جو ہے نا اندر سے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ایک آخری حل ہوتا ہے ان کے پاس. یہ جو فراڈیے اور یہ جو چور ڈکیت گھسے ہوتے ہیں نا ان اداروں میں, ان محکموں میں, ڈاکٹرز کے روپ میں, مسیحاؤں کے روپ میں, یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں, تو ان کو جب ایکسپوز کیا جاتا ہے تو یہ پھر اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں. اچھا, پولیس کو بہت حد تک پتہ ہوتا ہے, لیکن جب کسی بھی ایک ہاسپٹل کے آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں گے اور اس میں کرپشن ایکسپوز کریں گے, وہاں پہ جو ہے نا کوئی نااہلی ایکسپوز کریں گے, تو محکمہ ہیلتھ بھی فی الحال فی الفور جو ہے نا وہ اپنے ادارے اور اپنے لوگوں کے پیچھے آتا ہے ان کو بچانے کے لیے, کہ ان کے خلاف کارروائی بعد میں ہو جائے گی. ادروائز تو پھر اوپر تک ایک سوالیہ نشان جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اوپر منسٹر ہیلتھ منسٹری کیا کر رہی ہے, اوپر پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, یا سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, یا حکومت کیا کر رہی ہے. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہاں جی, یہ جو ہے نا گجرات کے مسائل پر بات کیوں کی آپ نے, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی ضلع انتظامیہ برا مان گئی, ضلع انتظامیہ نے صحافیوں پر مقدمات درج کرنے شروع کر دیے ہیں. گجرات کے محکمہ صحت میں مبینہ کرپشن پر سوال کرنے پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر عطا منہم, ڈی ایچ او ڈاکٹر اعتزاز نے سینیٹری انسپیکٹر کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر سما ٹی وی کے رپورٹر جو گجرات میں ہیں ذوالفقار حیدر اور کیمرہ مین کو زدوکوب کیا اور کیمرہ چھیننے کی کوشش کی اور کمرے میں بند کر دیا, حب سے بے جا میں رکھا. اب یہ زیادتی محکمہ ہیلتھ کی طرف سے ہو رہی ہے, ابھی چل رہی ہے. اب آگے سنیں, پولیس جو ہے نا 15 پہ کال کرنے کے بعد جو ہے پولیس آ جاتی ہے اور ان دونوں کو بازیاب کروایا جاتا ہے. اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ تھانے آ جاتا ہے. تھانے پہنچنے پر پولیس کی موجودگی میں محکمہ صحت کے عملے نے صحافیوں کو زدوکوب کرنے اور ساری صورتحال میں پولیس جو ہے پولیس نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سی او ہیلتھ کی مدعیت میں صحافیوں پر مقدمہ درج کروا دیا, لیکن صحافیوں کی طرف سے دی گئی درخواست پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی, جس پر گجرات پریس کلب میں مذمتی اجلاس اور احتجاج کیا گیا ہے. انتظامیہ کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ صحافیوں پر درج کیے گئے مقدمات خارج کیے جائیں. سی او ہیلتھ ڈاکٹر عطا منہم
اور DHO ڈاکٹر اعتزاز پر مقدمہ درج کر کے انہیں ضلع بدر کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے صوبہ بھر میں احتجاج کیا جائے گا. اچھا ہوتا یہ ہے جی یہ جو ہے نا ہمارے وہاں کے ایک نمائندے ہیں عبدالستار مرزا, ایکسپریس TV سے ان کا تعلق ہے, اور یہ صدر پریس کلب ہیں گجرات, اور نوید شاہ رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے, اور رانا شہزاد 24 نیوز کے, اور ذوالفقار شاہ جو ہیں یہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں سما TV. اچھا, اور یہ جو کسی اسکینڈل پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ذوالفقار شاہ, اور یہ وہاں پہ موقف لینے کے لیے جس کی ویڈیو موجود ہے تمام تک, یہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بند کر لیا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے, 15 کی کال ہوتی ہے. اب پنچایت آ جاتی ہے متعلقہ پولیس اسٹیشن, جہاں DSP اور 2 SHOs کی موجودگی میں یہ جو ڈاکٹر ہے عطا, یہ ڈاکٹر اعتزاز اور ان کا عملہ معافی مانگتا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, جس کی ریکارڈنگ موجود ہے, ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, وہ جو ہے نا یہ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں چلیں اس کو, وہ معافی مانگ رہے ہیں, اس کو ایک تحریر بن جائے گی اور ریٹرن لے آئیں گے اور معافی کے بعد جو ہے نا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. یہ جب جرنلسٹ وہاں سے نکل آتے ہیں اور یہ باقی لوگ بھی نکل آتے ہیں وہاں سے جس نے میں نے نام لیے صحافیوں کے, ان کو اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا صحافیوں کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا. یہ ایک بڑا ٹپیکل جو ہے نا طریقہ ہوتا ہے FIR کا. ٹھیک, یہ بڑی ٹپیکل دفعہ ہے, کار سرکار میں مداخلت ہو جاتی ہے. مداخلت کرنے پر ان کے خلاف اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے, یہ کوئی 35 کے قریب مقدمات میں مدعی اور گواہ ہیں. اچھا, یہ ایک بڑا عجیب کام ہوتا ہے. میں نے ایک پولیس افسر کو ایک بندے کے بارے میں کہا, میں کہ اس کا ریکارڈ چیک کرے, یہ کتنے مقدمات, اس نے پڑھا, کہتا ہے یہ تو مدعی اور گواہ ہے. اور بھائی ایک بندہ درجن 2 درجن 3 درجن مقدمات کا مدعی اور گواہ کیسے ہے, کیوں ہے, اس کا کام ہی ہے. یہ فراڈی ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو ان پہ FIR کرواتے ہیں ملی بھگت سے, بعد میں جو ہے نا ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ساز باز کرتے ہیں پیسے لے کے, اور وہ جو ہے نا ڈیل ہو جاتی ہے, ان کی ضمانتیں کروا دیتے ہیں یا پرچے اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صورتحال یہ, اور وہ ان کے ریکارڈ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ CNAC پہ جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ CRO بن جاتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتے ہیں کہ اس کا فوری ایکشن لیں, اور خاص طور پہ DPO گجرات جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے, اور محکمہ ہیلتھ ہے خاص طور پہ, اور ان صحافیوں کے پاس جو ثبوت ہیں جو ہے وہ وہاں پہ کرپشن کے, ان سے وہ ثبوت لیے جائیں, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اگر وہ واقعی ان کے الزامات درست ہیں اور ان کے پاس کرپشن کے ثبوت ہیں اور وہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر کاروائی کریں نا. بالکل ٹھیک ہے سر. پھر اگر آپ کاروائی نہیں کرتے تو پھر وہ جو کرپشن کے پیسے ہیں پھر اوپر تک جا رہے ہیں. رائٹ, پھر یہ الزام آپ کو فیس کرنا پڑے گا. لیٹس سی مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے, لیکن ہم واقعی بطور صحافی اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور جلد از جلد جو ہے یہ معاملہ حل کیا جائے اور صحافیوں کو ان کا وہ رسپیکٹ اور وہ کھویا ہوا مقام واپس ملے. Thank you sir for being part of the show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.